अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में टॉपिक करना है ख़त्म नबूवत। बेटा ओपन योर बुक और पेज नंबर है इसका। ख़त्म नबूवत हमारा टॉपिक हो गया था। अब उसमें हम नेक्स्ट उसका करेंगे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा किरदार यानी कि अहद तफूलियत। आज हमने जो टॉपिक करना है बेटा वो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा किरदार। ठीक है, इससे पहले हमने जो है ख़त्म नबूवत पढ़ा था टॉपिक। आज का टॉपिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा किरदार। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा किरदार। अब इसमें हमने यानी कि किरदार के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में हमने आज रीडिंग करनी है। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है अहद तफूलियत। अहद तफूलियत क्या होता है? अहद तफूलियत होता है बचपन का ज़माना, यानी कि हर इंसान जो है उसका बचपन होता है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद तफूलियत जो है आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो बेटा इसके लिए ओपन पेज नंबर 113, पेज नंबर 113 ओपन करें बेटा जल्दी से अपनी बुक। पेज नंबर 113 अहद तफूलियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। आज हमने जो रीडिंग करनी है तो आज हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसे गुजरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जो था वो आम बच्चों से बहुत हटकर था, बहुत मुख्तलिफ था। बच्चों का बचपन कैसा होता है? बच्चे ज़िद करते हैं चीज़ें लेने की, चीज़ें छीनने की, छीना झपटी की, यानी कि वो हर जो है आदतें बच्चे में मौजूद होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन तरबियत करते हैं, तालीम हासिल करता है, फिर उसमें शऊर आता है तो उसमें थोड़ी बेहतरी आ जाती है, उसकी शख्सियत संवरने लगती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बचपन का ज़माना था, जो अहद तफूलियत का ज़माना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो आम बच्चों से बहुत हटकर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करीबन 650 साल बाद ऐसे माहौल में हुई कि दुनिया पैगम्बरों के पैगाम हक़ को फरामोश कर चुकी थी। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। और इससे पहले इतना अरसा जो गुजरा है वो कितना अरसा था? तकरीबन 650 साल। यानी कि ये बहुत तवील अरसा था, बहुत लंबा अरसा था। और इस अरसे में क्या हुआ कि दुनिया जो थी वो पैगम्बरों के जो अहकामात थे, जो पैगामात थे, अल्लाह ताला के जो अहकामात पैगम्बरों ने उनको तक पहुँचाए थे, तो इन 650 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 600 साल, तो इतना लंबा अरसा, सदियाँ, ठीक है, 6 सदियाँ गुजर गईं। तो उसमें कोई नबी नहीं आया। तो उसमें क्या हुआ कि लोग जो थे वो पैगम्बरों के जो पैगामात थे, अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगामात पैगम्बरों तक आए थे और उन्होंने अपनी कौमों तक पहुँचाए थे, तो इस इतने लंबे अरसे में कि 600 साल के अरसे में वो सब कुछ भूल चुके, फरामोश कर चुके थे। वो भूल, तकरीबन उनके जहन में कोई बात ऐसी थी ही नहीं कि जो पैगम्बरों के हक़ के पैगाम हक़ के बारे में मौजूद हो। अल्लाह ताला की इबादत की जगह कायनात मज़ाहिर परस्ती में मुब्तला थी। अल्लाह ताला एक नूर है, ठीक है, वो किसी को नज़र नहीं आता। लेकिन अब जो इस दुनिया के जो लोग थे वो मज़ाहिर परस्ती यानी कि एक वजूद उनको जो था उसकी परस्तिश करना उन्होंने शुरू कर दी। वजूद क्या था? या कोई अच्छा इंसान है तो उसकी जो है पूजा करनी शुरू कर दी, या बुत बना लिए और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो ये यानी कि एक नादीदा है जो हस्ती है जो किसी को नज़र नहीं आती, तो उसको फरामोश करके अपने बुत बना लिए और उनकी इबादतें शुरू कर दी, उनकी परस्ती शुरू कर दी, बुत परस्ती शुरू कर दी। किसी ने इंसान को खुदा बना रखा था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने के कोई अच्छा इंसान है, उसने किसी कोई अच्छाई कर दी, ठीक है, दूसरों से बढ़कर कोई अच्छा काम कर दिया। अब दूसरों ने देखा कि हम तो ये काम नहीं कर सकते, ये इसने काम किया तो ये हमारा खुदा हो गया, उसकी इबादत शुरू कर दी। और कोई उसे खुदा का बेटा समझे बैठा था,
اب جو کوئی انسان تو کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ڈائریکٹ ہی کسی انسان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان سے تھوڑا ہٹ کر ہو جاتا تھا، تو کوئی اچھا کام اس نے زیادہ ہی اچھا کام کر دیا تو اس کو خدا سمجھ کے اس کا جو ہے عبادت شروع کر دی۔ اور دوسرے کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ خدا کا بیٹا، ایسے لوگوں کو خدا کا بیٹا تصور کرنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے، اس میں کچھ الگ سے صلاحیتیں موجود ہیں، تو یہ جو ہم میں موجود نہیں ہے تو ہم اس کی عبادت شروع کر دیں۔ یعنی کہ اس طرح کی جہالت جو تھی وہ عام ہو گئی تھی۔ اور سورج کی پرستش، اب سورج کیونکہ وہ ایک روشنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو کہ پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی روشنی میں واضح ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو آسمان پہ کوئی ایسی روشنی ہے، آسمانی روشنی ہے کہ جو کہ پوری دنیا کو منور کر رہی ہے، اور عام روشنیاں اس طرح کی نہیں ہے، یہ دوسری روشنیوں سے مختلف ہے، تو انہوں نے سورج کی پرستش شروع کر دی، سورج کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ چاند تاروں کی پرستش، اب چاند تاروں کو جب دیکھا کہ یہ ہماری پہنچ سے دور ہیں، بہت اونچے ہیں، بلندیوں پر ہیں، ان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، تو یہ شاید کوئی جو ہے تو کوئی طاقت ہے، تو ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس کی پرستش شروع کر دی۔ حیوانوں، درختوں اور پتھروں کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی کہ پتھروں سے بت بنائے جاتے تھے، ان کی عبادت کی جاتی تھی، یا پھر حیوانوں، کوئی ایسا جانور جو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہو تو اس سے وہ ڈر کے کہ یہ شاید اس میں کوئی انہونی طاقت ہے، وہ ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے، یا پھر کوئی ایسے درخت کہ جو ان کو لگتے تھے کہ یہ بہت مقدس ہے، وہ ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ یعنی کہ اس طرح کی عبادتیں جو تھی وہ لوگ کرنی شروع ہو گئے تھے۔ یہ کب ہوا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 650 سال کے عرصے میں یہ ساری باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ کوئی ذات عبادت کے لائق نہ سمجھی جاتی تھی۔ اب جو تھی، اگر کوئی ذات عبادت کے لائق نہ سمجھی جاتی تھی تو وہ کیا تھی؟ وہ صرف خدائے واحد کی ذات تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل ہی فراموش کر چکے تھے کہ جس نے یہ سارا کچھ بنایا اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تو وہ پرستی شروع کر دی انہوں نے، لیکن اپنی یہ جو واحد ہستی تھی جس نے یہ کائنات بنائی تھی اس کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ اگر خالق حقیقی کی کہیں پرستش کی جاتی تھی تو وہ بھی مظاہر کے ذریعے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا بھی تھا تو انہوں نے بھی اپنے بت بنا رکھے تھے، مظاہر یعنی کہ جو ان کو نظر آ رہے تھے، جن کا وجود تھا، تو ان کے ذریعے سے عبادت کی جا رہی تھی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ ایک بت بنا کے ان کو خدا مان کے اور ان کی عبادت کی جا رہی تھی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے وہ بہت زیادہ بت پرست تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے معاشرے میں آئے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو تھی قریش، ٹھیک ہے، قریش قبیلہ جو تھا وہ بہت زیادہ بت پرستی میں گم تھے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ بت پرست تھے، وہاں پہ بت پرستی عام تھی، اور بتوں کی پرستش کو خدا کی قربت کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت جو ہیں ہم ان کی عبادت کریں تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے، اور اس طرح ان کا کہنا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ سورہ رمز میں زمر میں ہے کہ ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ خدا کے ہاں ہماری قربت کا ذریعہ بن جائیں، یعنی کہ انہوں نے وسیلہ بنا رکھا تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کریں گے، یہ بت آگے اللہ تعالیٰ تک ہماری فریاد پہنچائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے صرف ان کو پوجتے ہیں کہ وہ خدا کے ہاں ہماری قربت کا ذریعہ بن جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا ایک ذریعہ یہ بت ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ مظاہر کو ایک ذریعہ بنا لیا عبادت کا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے اس کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان جو ہے قربت جو ہے وہ اس کا ذریعہ بن جائے۔ یہ حالت ان کے شرک کی تھی، یہاں تک شرک کی نوبت پہنچ چکی تھی، یعنی کہ اس حد تک شرک جو تھا وہ پھیل چکا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، ایک ماں کے ساتھ ایک بیٹے کی شادی وراثت میں تو نہیں مل سکتی نا، تو ان کے ہاں کیا تھا کہ باپ کی جو منکوحہ ہے وہ اس کے بیٹے کو وراثت میں، یعنی کہ عورتوں کو ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا کہ پہلے باپ کے پاس تھی تو اب وہ بیٹے کے پاس آ گئی۔ دو حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جائز تھی، یعنی کہ آج کے ہمارے اسلام نے کیا کیا کہ دو حقیقی بہنیں جو ایک ہی وقت میں ایک آدمی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، لیکن اس وقت کیا تھا کہ دو حقیقی بہنیں جو تھیں وہ ایک ساتھ ایک ہی آدمی کے ساتھ شادی کر سکتی تھیں، اور بیویوں کی حد نہ تھی۔ اب یہ کوئی حد نہ تھی، یعنی کہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں جائز کی گئی ہیں، تو پہلے کیا تھا کہ کوئی حد ہی نہیں تھی، بے شمار شادیاں کی جاتی تھیں۔
بے حیائی، شراب خوری، جوا اور زنا کا عام رواج تھا، یعنی کہ ہر طرح کی برائی جو تھی وہ پھیل چکی تھی عرب کے معاشرے میں۔ لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، بہت اذیت ناک یہ موت ہوتی ہے، زندہ جلا دینا، یعنی کہ لڑائیاں ہوئیں تو اس کے بدلہ لینے کے لیے لوگوں کو ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ مستورات کے پیٹ چاک کر دیے، یعنی کہ عورتوں کے جو پیٹ تھے ان کو کاٹ دیا جاتا تھا، چاک کر دیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عموماً درست سمجھا جاتا تھا، وہ بہت فخر کرتے تھے اس بات پہ کہ لڑکیاں پیدا ہوئی، ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا، کس قدر اذیت ناک موت دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو۔ تو یہ ساری جو برائیاں تھیں یہ عرب کے معاشرے میں موجود تھیں۔ یہی وہ تاریخ دور تھا جس میں آفتاب ہدایت طلوع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 یا 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی، 571، ٹھیک ہے، 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ کی ولادت سے کچھ ماہ پہلے انتقال کر چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی زبانی جو روایات سیرت کی مستند کتابوں میں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔ آپ جس وقت کائنات میں تشریف لائے تو دور دراز تک روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد وقت کیا تھا کہ ایک ایسی تیز روشنی تھی کہ جس میں ہر چیز منور ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے میل کچیل سے پاک پیدا ہوئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جیسے کسی بچے کو نہلا کے پاک صاف کر دیا گیا ہو، اس طرح آپ کی پیدائش تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو آپ کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ گھر تشریف لائے اور اپنے پوتے کو گود میں لے کر اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ شرفائے عرب میں دستور تھا کہ اپنے بچوں کو شہر سے باہر دیہات میں پرورش کی خاطر بھیجا کرتے تھے تاکہ بچے صحت مند ماحول میں پلیں، یعنی کہ اب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچوں کو جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو کیونکہ وہ گاؤں کے ماحول کو بہت پاکیزہ ماحول سمجھا جاتا تھا اور وہ یعنی کہ تمام ہر طرح کی گندگی سے پاک ماحول سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ گاؤں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو شہر انسانوں نے آباد کیا ہے، وہاں پہ فطرت کے مناظر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ پرورش کی خاطر بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں 4 سال کا عرصہ رہنے کا جو شرف حاصل ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے عجیب و غریب واقعات اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، جنہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی بچپن سے مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح کھاتے پیتے چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیتے اور چھوٹے بچے عموماً بلا وجہ روتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس عادت سے یعنی کہ پاک تھے، وہ کبھی بھی اس طرح روتے نہیں تھے۔ 4 سال کے عرصے میں حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کی بے پناہ مہربانیوں کا مشاہدہ کیا، یعنی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ جو تھی بہت ہی غربت کے اس میں دور میں مبتلا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان کی گھر کے حالات جو بہت تیزی سے بدلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبدالمطلب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت تھی۔ جب حرم کعبہ یا دارالندوہ تشریف لاتے تو اپنے در یتیم کو بھی ساتھ لاتے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا گیا ہے، تو ان کو اپنے ساتھ لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور اپنی دائیں جانب بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کی عام عادات نہ تھیں، آپ کم عمری کے باوجود بچپن میں ہی بڑی سنجیدگی اور آرام طلبی سے بیٹھتے، عظمت و شرافت کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے ظاہر ہوتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے ذمہ ہوئی، اور ان کے جو ہے جناب ابو طالب اگرچہ بڑے کنبے کے مالک تھے، یعنی کہ ان کے خاندان کے افراد بہت زیادہ تھے، ان کے اپنے بچے اور بہن بھائی، یعنی کہ ان کے خاندان میں بہت زیادہ لوگ تھے، پھر اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ اپنے پیارے بھتیجے کی پرورش کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے اور اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابو طالب۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 سال کی عمر میں بکریاں بھی چرائیں، کیونکہ اس وقت بکریاں ایک چرانا پیشہ تھا، ٹھیک ہے، عرب کے لوگوں کا پیشہ تھا۔ تو بکریاں چرانا اس زمانے میں کوئی معیوب کام نہ سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ شرفا کے بچے عموماً یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو ہم سمجھتے ہیں یہ بھیڑ بکریاں چرانے والا، اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت جو تھا یہ شریف لوگوں کے بچے جو تھے یہ کام کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ دنیا کی غلہ بانی کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہونا تھا، یعنی کہ ایک طرف جانور بکریوں کا غلہ بانی کرنا، ٹھیک ہے، بھیڑ بکریاں پالنا، تو یہ انسان اس دنیا کی جو غلہ بانی ہے، یہ انسان جو ہے ان سب کی تربیت کرنا، ان سب کی جو ہے حفاظت کرنا، ان کی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان تک پہنچانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ جو تھا یہ تھا کہ آپ نے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس لیے خداوند عالم عہد طفولیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے تیار کر رہا تھا، یعنی کہ ان کاموں کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت ہو رہی تھی، ٹریننگ ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پوری دنیا کو جو ہے اس کو ان کی غلہ بانی کرنی ہے، ان کی یعنی کہ ان کے اندر سے برائیاں ختم کر کے اچھائیاں لانی ہیں، تاکہ صبر و حلم کی اعلیٰ صفات درجہ کمال کو پہنچے اور بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے انسانوں کی رہنمائی کا کام بطریق احسن انجام دے سکیں۔ تو یہ بیٹا ہماری آج کی ریڈنگ تھی عہد طفولیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کردار، اور اس پہ ٹاپک ہے عہد طفولیت، ٹھیک ہے۔ تو اب بیٹا اس کے میں شارٹ کوسچنز آپ کو کروا دیتی ہوں، ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ عہد طفولیت کیسا دور تھا اور کیسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے سال بعد آپ دنیا میں آئے، یعنی کہ 650 سال کے عرصے جو تھا اس میں وہ عرصہ گزر چکا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو دنیا جو تھی وہ پیغمبروں کے جو پیغام حق تھے ان کو بھول چکے تھے، فراموش کر چکی تھی دنیا، اور ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو سب سے پہلا سوال لکھیں بیٹا، نوٹ کریں کوسچنز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے سال بعد ہوئی؟ کتنے سال بعد ہوئی تھی؟ 650 سال بعد۔ فرسٹ لائن میں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور یہاں سے لے کر پیغام حق کو فراموش کر چکی تھی، یہاں تک اس کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 2 نوٹ کریں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا حالات تھے، دنیا کس طرح کے حالات میں مبتلا تھی؟ تو یہاں سے بیٹا سیکنڈ لائن میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ کائنات مظاہر پرستی میں مبتلا تھی، یہاں سے لے کر پتھروں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 نوٹ کریں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے وہ کس کی عبادت کرتی تھی؟ یعنی کہ وہ قوم کس کی عبادت کرتی تھی؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وہ ہر طرح کی، یعنی کہ کوئی بھی اچھا انسان ہوتا تھا اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے، یا پھر پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور یا جانوروں کی اور ہے درختوں کی۔ تو یہاں سے دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ کائنات، یہ سیکنڈ کا ہو گیا تھا، اب تھرڈ ہے، کوئی ذات عبادت کے لائق نہ سمجھی جاتی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں، آپ پہلے یہ لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے اس قوم میں کوئی ذات عبادت کے لائق نہ سمجھی جاتی تھی۔ اگر کوئی ذات عبادت کے لائق نہ سمجھی جاتی تھی وہ صرف خدائے واحد کی ذات تھی۔
اور آپ یہاں سے دیکھیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے وہ زیادہ تر بت پرست تھی اور بتوں کی پرستش کو خدا کی قربت کا ذریعہ سمجھتی تھی. یہ کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے بیٹا. کوشچن نمبر 4 نوٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں لکھنا ہے کہ کب ہوئی. تو اس میں دیکھیں بیٹا یہ ہے 2nd اور 3rd پیراگراف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 یا 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی. یہاں تک کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 5 نوٹ کریں بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ کیسا تھا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیسے تھے، کیسا دور تھا، وہ کیسا زمانہ تھا. تو یہاں سے بیٹا دیکھیں پیج نمبر اس کا 114. پیج نمبر 114 پہ اس کا آنسر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ کیسا تھا. 3rd لائن میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کی سی عادات نہ تھی، یعنی کہ عام بچوں کی جیسی عادات نہ تھی. آپ کم عمری کے باوجود بچپن میں بڑی سنجیدگی اور آرام سے بیٹھتے اور عظمت و شرافت کے اثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے ظاہر ہوتے. تو یہ بیٹا کوشچن 5 کوشچنز ہیں جو ہم نے عہد طفولیت میں کیے ہیں. آج ہماری ریڈنگ تھی عہد طفولیت. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کے بارے میں ہم نے ریڈنگ کی اور اس میں ٹاپک کیا ہے عہد طفولیت. تو یہ بیٹا آپ کا آج کا لیکچر اب کمپلیٹ ہوتا ہے. بک مارک کر لیجیے گا آنسرز. اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.